शाहिद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, अब आज इंशाल्लाह एक और तरीके से हम सबसे पहले ये जो हमने सूरह सबा शुरू कर रखी है, मैं आपके सामने एक उसका खुलासा एक और तरीके से पेश करूंगा, और वो तरीका आप समझेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि सूरह सबा की पहली आयत में अल्लाह ताला की कितनी सिफात बयान हुई हैं, जल्दी से। आयत नंबर 1 में कितनी सिफात बयान हुई हैं? सर जी 4, अगर अल्हम्दुलिल्लाह को भी लें तो। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला की तारीफ है ना, और तारीफ सिफात ही की वजह से है। लेकिन लेकिन आपने सर जी फिर बिल्कुल तीन जी। फिर इसके अलावा 3 है, माफिस समावाति व माफिल अर्द व हुवल हकीमुल अच्छा, खबीर। अब बड़ा गौर से सुने जरा। पहली सिफत है लहू माफिस समावात व माफिल अर्द, इसके ऊपर एक लिखें। वलहुल हम्द फिल आखिरा नंबर 2, अल हकीम नंबर 3 और अल खबीर नंबर 4। लिख लिया आपने? ये हम सर लोगों ने सर जी पहले से लिखा लिखा। लिखा हुआ। अच्छा, लिखा हुआ है तो इन सिफात का मेरी ज़ात से क्या ताल्लुक है? मैं बसीयत अल्लाह की मखलूक एक इंसान के ये 4 सिफात, ये और फिर देखें आयत नंबर 2 में कितनी सिफात हैं, जल्दी बताएं। गफूर और रहीम। बस ये आपने, तो ये पहली 6 क्या हैं। है? पहली क्या 6 है? यालम मा यालजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा। ये क्या है? अल्लाह की सिफत नहीं है? व मा यंजिलु मिनस समाए व मा यारुजु फीहा, ये भी सिफत है। और अर रहीम और अल गफूर भी सिफत है। तो 4 पहली में है और 4 ये दूसरी में सिफात हैं अल्लाह की। अच्छा, ठीक है। आयत नंबर 3 में कितनी सिफात हैं, जल्दी देखें। आलिमुल गायब। बस ये तो कोई बात ना हुई। ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वल अर्दि वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। ये अल्लाह की सिफत है, सिफत इल्म है। देखिए ना, ये चीज़ें कुरान के तालिब इल्म को अखज़ करना। पहली में 4, दूसरे में भी 4 और तीसरी में 2 हैं, आलिमुल गैब और ला यअज़ुबु अन्हु। तो 3 सिफ आयात में अल्लाह ताला की 10 सिफात हैं। कोई सवाल यहां तक? पूरी कायनात, बड़े गौर से सुनिए, पूरी कायनात जिसमें हर किस्म की मखलूक है और उसको किस तरह अल्लाह ताला पाल पोस रहा है, ये रबूबियत है। अल्लाह ताला किस तरह उसकी देखभाल कर रहा है, कितना इल्म उसका वसी है, बिकुल्ल शैन अलीम है। अख्तियार कैसा? हर चीज पे मुकम्मल अख्तियार। अला कुल्ल शैन कदीर। तो सिफात इलाही का मजहर है पूरी कायनात, उसकी तख्लीक, उसकी का जो भी अमल चल रहा है, जो उसका कंट्रोल है, सारे का सारा अल्लाह ताला का। कैसी हस्ती है, जरा उसकी अजमतें मेरे आ सकती हैं फहम में, जल्दी बताएं। नहीं मैं हो उस सकती सही। मैं उसका एक अंदाजा कर सकता हूं
اتنی صفات ہیں اور اس درجے کی ہیں کہ میں ان کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب ذرا آپ کھولیں جو آج پیج میں نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ تعالی، جلدی سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کون ہے بلا، جلدی بتائیں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اور لکھا سر جی ہوا ہے آگے خالق ہے، زمین خالق ہے، پروردگار ہے، منعم ہے، بالکل بالکل محسن ہے، خالق مالک ودود ہے، سلام ہے، محب ہے، پڑھیں غفار آگے جلدی سے۔ مدیر ہے اور منتظم ہے، قادر مطلق ہے، مقتدر اعلی ہے، ولی و کارساز ہے، عامر اور حاکم ہے، حساب لینے والا اور جزا دینے والا اور عادل، العزیز ہے، القہار ہے، الخیار ہے، المنتقم ہے۔ یہ ہے وہ ہستی جو میرا رب ہے، جو میرا مالک، خالق، رازق، ان تمام صفات کا مالک ہے۔ تو یہ صفات میرے لیے کیا لازم کرتی ہیں؟ بحیثیت انسان کیا لازم کرتی ہیں؟ کہ صرف اسی کی عبادت کی صرف اس جائے، کی اسی عبادت کو کی جائے، معبود بنایا جائے، اس کے اسی کے علاوہ کوئی احکامات کی تعداد نہیں پیروی ہے۔ کی جائے۔ خدا کے لیے اچھی طرح پڑھیں، اس کی حیثیت انتہائی محبوب آقا۔ کیوں محبوب آقا کیوں ہے بلا؟ اور اس کی ربوبیت کی تمام وجہ سے۔ نعمتیں اسی کی عطا کرتا ہے، وہی مالک رازق خالق ہے۔ محبت اس لیے کہ اس کے بڑے احسان ہیں۔ وہ ماں باپ جو مجھ سے محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ بھی اسی نے دیے ہیں۔ ذرا غور سے ان ڈیپتھ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہی برحق ہستی ہے کائنات پوری میں۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا الحی القیوم، یہ ہے وہ ہستی۔ اور آپ آگے غور سے پڑھ لیں، اور پھر اس کا مجھ پر یہ صفات کیا لازم کرتی ہیں، جلدی سے بتائیں۔ اس کی حیثیت پیدائشی محکوم اور غلام ہونے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آقائے کل اور انسان غلام اور وفاشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ مطاع مطلق اور انسان مطیع کامل ہے۔ اب یہ دیکھا آپ نے ایک پیج پہ اللہ کی صفات کا مجھ سے کیا تعلق ہے، بہترین انداز میں آپ کے پاس آ گیا نہیں آ گیا؟ جی سر، جی سر، جتنا الحمدللہ خیر۔ جتنا آپ اس پہ غور کریں گے نا، آپ کو اپنی محتاجی اور اللہ تعالیٰ کی انتہا کی رحمتیں اور اس کے فضل و کرم سامنے آئیں گے، اور آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ میری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اسی کی عبادت کریں۔ عبادت یہ ہے کہ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں اسی کا حکم ماننا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی صفات اور کیا تعلق ہے بندے کے حوالے سے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ 3 آیات ہو گئی ہماری سورہ سبا کی، آج چوتھی پہ آئیں جلدی سے فٹافٹ۔ اچھا، چوتھی اور پانچویں جو ہے اس میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ تاکہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو یہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پیش ہوں گے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ تو فائدہ ہو گیا ان کا جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا، جو دنیا میں اپنی منمانیاں کرتے رہے اس رب کی جس کی صفات اوپر 3 آیات میں آئی ہیں، میں نے اور مزید آپ کو ہینڈ آؤٹ میں بتا دی ہیں، آپ نے لکھی ہوئی آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اگر ان کو نہیں مانا، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ یاد رکھنا یہ ہمارا مقدر ہوگا اگر ہم نے اس دنیا میں اس اللہ تعالیٰ کو پوری طرح مان کر سمعنا و اطعنا کا حق ادا نہ کیا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ جی سر۔ اب آگے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو علم والے لوگ ہیں نا، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہمارے
ہم پر نازل کیا گیا قرآن کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھوک بجا کے دیکھو، غور و فکر کر لو، تو ہر پہلو سے غور کر۔ اللہ فرماتے ہیں هو الحق، یہ حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو یہدی الی صراط العزیز الحمید، وہ راستہ جو اس العزیز غالب رب نے، اور وہ رب جس کی ہم آپ سے آپ ہر چیز کر رہی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، لہٰذا یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ حق ہے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دیں، مرضی ہے تو ایمان لائیں، ایمان لائیں گے تو اوپر دیکھ لیا آیت 4 میں کیا ملے گا ان کو، اور انکار کریں گے تو کیا انجام ہوگا ان کا، آیت 5 کو دیکھ لیں۔ پھر اس اللہ جس کی یہ ساری تعریفیں یہاں بیان ہوئی ہیں آیت 1 تا 3 میں، اس کے بارے میں لوگ کتنے کافر یا منکرین کہتے ہیں وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ بےہودہ سوال ہے منکرین کا کہ وہ اللہ مطلب جب ہم مر کے ٹکڑے ٹکڑے مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے پیدا کرے گا؟ او بھائی پہلے تو یہ سوچو کہ تم خود پیدائش سے پہلے تمہارا نام و نشان نہیں تھا۔ قرآن اس دوسری جگہ کہتا ہے نا سورہ واقعہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کہیں نام و نشان اور ذکر بھی نہیں تھا؟ بھائی اگر آج میری عمر 60 سال ہے فرض کیجئے، تو 61 سال پہلے تو میرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس اللہ کے بارے میں جب یہ انسان کہتا ہے تو 1000 دفعہ سوچے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ آیت، ہاں پھر یہ 2 اعتراض ان کے دیے گئے ہیں جو مذاق کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ایک تو یا تو یہ ہے کہ افتراء علی اللہ الکذب، کہ اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یہ جو باتیں بتا رہا ہے، نمبر 2 ام بہی جنہ، یا یہ پاگل ہے۔ اب دونوں چیزیں ان کے اپنے دعوے کے خلاف ہیں۔ اس نبی کو جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس کو تو نبوت سے پہلے کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ نبوت کے دعوے کے بعد اس نے یہ جو حکمت بھری باتیں اللہ کی وہ بتا رہا ہے اور اس پہ یہ تم کہہ رہے ہو؟ غلط۔ اور دوسری بات کہ ام بہی جنہ، کہ یا تو یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اب پاگل تو وہ آدمی ہوتا ہے جو بہکی باتیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی قرآن پیش کر رہے ہیں یا اپنی احادیث جو اللہ ہی ان کے دل میں ڈالتا ہے وہ بھی وہی ہے، وہ پیش کر رہے ہیں، وہ عین حکمت اور عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت ہے۔ وہ اولو الالباب نے ہمیشہ اس کو قبول کیا ہے، اہل عقل نے۔ لہٰذا یہ دونوں جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور اللہ نے صاف کہا کہ انہی لوگوں کے لیے میں نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اور یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ تھی ہماری آیت 8، اور آیت 9 میں بتایا کہ غور و فکر کر لو لوگو، کس بات میں؟ افلم یروا ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، پہلے تو زمین و آسمان اور جو کچھ میں اس پر غور و فکر کر لو۔ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کون سی اصطلاح استعمال کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ان فی خلق آیات السماوات والارض آیات کائنات کائنات، شاباش، ایکسیلنٹ، ان میں غور کر لو۔ اور پھر دوسرا کہا کہ ان نشا نخسف بہم الارض او نسقط علیہم قصفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو زمین میں دھسا دوں یا ان پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کا مظہر ہے؟ جلدی بتائیں۔ الکحول، شدید العقاب، عزیز الجبار، اور
قہار بھی، جبار بھی، اللہ کبھی کل شین العزیز، قدیر، اللہ کل شین قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے۔ العزیز وہ ہے۔ قرآن کو سمجھیں تو صحیح، غور تو کریں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ جو اس اقتدار کا مالک ہے کہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے، اور تم خود غور و فکر کر کے زمین آسمان کی پیدائش، اس میں جو کچھ ہے غور کرو، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اس کو پیدا کرنے والی ہستی کمال کی ہستی ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لکل عبد منیب، ہر بندے پر جو رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ کو سمجھنا چاہے، اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہ تھی آیت 10 تک۔ کوئی سوال ہو؟ اور یہ دہرائی کیسے لگی ہے آپ کو؟ جلدی بتائیں۔ اور بہت بہت آسان اور زبردست۔ بہت ہی اچھی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ذرا ہاں قرآن پر مختلف پہلوؤں سے غور کیا کریں۔ انسان کو وہ اللہ تعالیٰ سوچ اور فکر اور عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہی برحق ہے۔ اچھا، اب سر ایک اجازت دیں سر، یہ آسمان کے بارے میں ذرا وضاحت چاہ رہا تھا کہ اللہ کہتا ہے آسمان پہ غور کرو، تو بظاہر تو ہمیں آسمان جو حقیقت ہے نظر نہیں آتا سائنس کے مطابق، تو جب وہ ہم اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا آسمان میں جو اوپر چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ستارے یا بادل، اس پہ غور کریں؟ سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، اب سائنس کو پتہ چلا ہے کہ وہ شعاعیں، وہ ریز جو انسان کو کینسر میں مبتلا کر دیتی ہیں، وہ ان کو روکتا آسمان ہے۔ یہ بالکل ریسرچ دیکھ لیں آج۔ تو کیا بندوبست کیا ہے آسمان کی شکل میں؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بارش برستی ہے، وہ پانی جو ایویپوریٹ ہو کے جاتا ہے سمندروں سے، صاف ایسا پانی کہ جو اتنا صاف ہے کہ جو آپ کا ڈسٹلڈ واٹر ہے اس سے بھی زیادہ پیور ہے۔ یہ کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے نہیں نازل ہوتا۔ اس واٹر سائیکل پہ غور نہیں کرتے آپ؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیا قدرت ہے، اور اس کی قدرت کے کیا مظاہر ہیں، اور کس طرح وہ سب چیزیں انسان کے فائدے میں اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہے ہیں۔ جی بات سر، سر سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ انسان حیران ہو جاتا ہے اس غور و میں فکر کرے تو۔ سر جو سورہ ملک میں انہوں نے ابتدا آیتوں میں ذکر کیا 7 آسمان ہم نے بنائے طے بتایا، تو تم آنکھ اٹھا کے غور کو تو کرو، اس اینگل سے کہہ رہا تھا ہمیں تو پہلا آسمان نظر نہیں آتا، تو 7 آسمان کہاں سے ہم دیکھیں گے؟ سر جی آپ بالکل اطمینان رکھیں، جو چیز قرآن نے فرمائی ہے سائنس اس کی تصدیق کرتی چلی آ رہی ہے، جوں جوں ریسرچ ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، یہ 7 آسمانوں کا عقدہ بھی کھل جائے گا۔ مجھے ٹھیک، بتائیں کہ کوئی چیز جو قرآن نے بتائی ہو اور وہ انسانوں کی ساری ریسرچ سائنسز کی اس کو ثابت نہ کر رہی ہوں، بتائیں مجھے۔ جی ہاں 80% تک تو ابھی تک تو انہوں نے ہاں بس مزید جب دریافت بھی کیا۔ اس ریسرچ ہوگی تو یہ 7 آسمان بھی بڑا کلیئر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ تو تھا آیت 10 تک، میں نے پھر آپ کو تاکہ ہمیں پوری طرح قرآن سمجھ آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ 4 آیتیں جو ہیں 10 تا 14، اس میں اللہ تعالیٰ نے، کل میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ یہ اس کا ذکر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا جو ذکر ہے، 4 آیتیں تو یہ ہیں، اور میں نے آپ کو لکھوائی ہیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان 2 پیغمبروں کا، دونوں باپ بیٹا ہیں۔ تو اللہ نے کیوں اس چیز کو پیش کیا ہے، اور قرآن میں 4 جگہ آئی ہے؟ جلدی بتائیں کیوں؟ ان لوگوں کو اللہ نے بہت اقتدار دیا تھا، مگر ان دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کی شکر گزاری کی اور اس کی ابدیت پہ زندگی گزاری، تو اللہ نے ان کی نعمتیں اور زیادہ بڑھا دی۔ اللہ جی آپ کا سر، بہت اتنے وسائل دیے اللہ تعالیٰ نے، اتنا بہترین سب کچھ دیا،
اور ان میں کوئی وہ سرکشی نہیں آئی، بہترین طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سرکشی نام کی چیز تو ملتی ہی نہیں ہے، انہوں نے حق ادا کیا نعمتوں کا، وہ نعمتیں جو ان کو عطا ہوئیں وہ کسی نبی اور کسی بادشاہ کو عطا نہیں ہوئیں۔ جی سر۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جن ان کے کنٹرول میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جنوں سے کتنے انہوں نے بہترین کام لیے جو انسانوں کی شکر گزاری کے لیے ضروری تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کا کنٹرول دیا، ہواؤں سے کس طرح انہوں نے فائدے نکالے۔ جانوروں پر کنٹرول دیا، پرندوں پر، وہ ہوائی فوج کا حصہ بنے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی، اور کتنے انہوں نے فائدے اٹھائے۔ کس طرح وہ وہ ایک پیام یا نامہ خط لے کے جاتے ہیں حضرت سلیمان کا ملکہ سبا کو، اور کس طرح وہ مسلمان کر دیتے ہیں اس کو۔ اسلام کی دعوت کے لیے کیا لاجواب انہوں نے ان سب چیزوں کا استعمال کیا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کی اور میری نظر میں رہنی چاہیے۔ اور بنی اسرائیل کا یہ دور، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، یہ بڑا سنہری دور ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، آج کے حکمرانوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی کیا طاقتیں ہیں، اتنی سرکشی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہر شیطان کا پیروکار اور ہر طاغوت کا پیروکار اور اپنی خواہشات سے، بری خواہشات کے پیچھے چلنے والا یہی کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ مومن جو ہے اس کو جتنا اقتدار اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو دیا، وہ اتنا ہی اللہ کے سامنے جھکتا اور شکر گزاری کا بہت بڑا مظہر بنتا ہے۔ یہ بات دیکھیں، اسی لیے بار بار بیان ہوا ہے۔ میں نے کل لکھوا دیا تھا آپ کو کہ ایک تو 34 آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، 10 سے 14۔ سورہ انبیاء کی آیت 78 تا 82 میں پھر ذکر ہے، میں اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سورہ صاد جو 38 نمبر پر ہے، اس میں 17 سے 40 تک کوئی 24 آیات یہ ہیں، اور پھر ایک اور آیت ہے جو سورہ بقرہ کی 101 یا 102 ہے۔ 102 سر۔ 102۔ اچھا، اس 102 میں کس حوالے سے ذکر آیا ہے ان کا، جلدی بتائیں۔ سر جی جادو جی، کی وجہ سے یہودی آیا جو ہے، جادو الزام کرتے تھے۔ لگاتے تھے سلمان علیہ السلام پر کہ یہ جادوگر تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں جو ہے وہ اس چیز سے برات فرمائی کہ وہ سلمان جو تھے وہ انہوں نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی جادوگر تھے، خود ہی جادو کرنے اب والے۔ دیکھیں، ایک دائی جو ہے نا، اس کو اس حوالے کو پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ اصل میں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت 40 تا 140، یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کی گمراہیوں کی داستان ہے، ان کے جرائم کی۔ تو ان کا ایک جرم جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے حوالے سے تھا، ان بدبختوں نے، جہاں قرآن نے آپ نے دیکھا بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ اللہ نے جن ان کے قبضے میں دیے، وہ ان جنوں سے کیا زبردست کام لیتے تھے قوم کے لیے، ملک کے لیے۔ اور انہوں نے، بدبختوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو جادو تھا ان کے پاس، اس جادو کی وجہ سے۔ اور پھر یہ قوم، جب کوئی قوم بگڑتی ہے، آج کی مسلمان قوم کو دیکھ لیں، وہ قرآن جیسی نعمت کو پس پش ڈالتی ہے، اور پھر وہ کام کرتی ہے جو شیطانوں نے کیے، طاغوتوں نے کیے، اور جو بری خواہشات نفس کے تحت کرتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی طرح نوٹ کریں۔ لہٰذا اب میں آپ کے سامنے پہلی جو آیات ہیں سورہ صاد کی جو آگے آ رہی ہے، پھر وہاں میں ایک ایک آیت پڑھاؤں گا آپ کو، لیکن وہاں کیا ان 17 تا 40 یہ 23-24 آیات ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی سورہ صاد کی آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی سیرتوں کے وہ پہلو پیش کیے ہیں جو رجوع اور انابت اللہ کی بہترین مثالیں ہیں، کہ وہ اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود اللہ ہی کی طرف بار بار
توبہ استغفار کرنا، پھر اللہ ہی کی شکر گزاری کا بہترین نمونہ پیش کیا انہوں نے۔ اچھا، ایک تو یہ وہاں بیان ہے، اور دوسرا بیان یہ ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات دیکھیں نا، مومن کو کیا کرنا چاہیے زندگی میں؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور پلٹنا چاہیے، انابت اللہ، یہدی من ینیب یہدی من اناب، قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ تو تھا سورہ صاد کا خلاصہ شارٹ، اور اب آئیے 27 جو ہے سورہ نمل، وہاں 15 تا 44، 15 اور 5 20 ہو گئی، 20 اور 10 30، اور 10 40، اور 25 وہ ہو گئیں، اور 44، 25 اور 4 29 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بیان فرمایا؟ وہ یہ بیان فرمایا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت کا ذکر کرنے کے بعد ان کی سیرت کا یہ پہلو کہ وہ اتنی بڑی نعمت پا کر کس طرح اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہے، اور حضرت سلیمان نے کس طرح اپنے اقتدار کو اشاعت اسلام کا ذریعہ بنایا، اور اس کے نتیجے میں ملکہ سبا نے اسلام قبول کیا۔ وہ ذکر ابھی آج شروع کریں گے ہم، وہ آیات وہی سورہ، اور یہ تھے ان کے شارٹ خلاصے انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ سر میں نے یہ دیکھی ہے ساری آیات، تو ذرا دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے اچھے طریقے سے۔ سورہ ہاں، لیکن انبیاء، سورہ صاد، مجھے ذرا سوال سمجھنے بتائیں، مشکل ہو آپ رہی ہے بتائیں، آپ نے پڑھی ہیں سمجھی ہیں، کیا سوال ہیں وہاں آپ کے؟ سر۔ مطلب پورے طریقے سے پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں کوئی ایک ڈاکٹر سوال صاحبہ، میں آپ نے MBBS کیا ہے، آپ مشکلات مجھے بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ یہ کہنا کہ سر بس یہ دوبارہ پڑھنے سر کی وہ ضرورت ہے، یہ وہ مومل بات ہے۔ دھاڑ والی بات، اور وہ گھوڑوں کو ذبح کرنے والی بات اس طرح سے، اور وہ کھیت والی بات۔ آپ کی بات بالکل، اب یہ ہوئی نا بات کہ کنکریٹ سوال لے کے آئیں۔ اچھا، یہ مضمون جو آپ کا ہے یہ 38 آیت صورت میں ہے، اور وہ میں نے پڑھانی ہے آپ کو۔ اگر میں اب والی چھوڑ کے خلاصہ میں نے بتا دیا، انشاءاللہ یہ جب 38 آیت پڑھاؤں گا، 34 پڑھا رہا ہوں، 3 صورتوں کے بعد 38 ہے، تو انشاءاللہ وہاں کلیئر ہو جی جائے۔ سر، صاد ابھی نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، صحیح ہے۔ اصل میں ایک بات بتاؤں، آپ سب لوگ اس بات پہ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ درس دیتے ہیں، ہمیں فوکس رکھنا چاہیے ایک سبجیکٹ کو، اور کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگیں گے تو پھر لوگوں کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ لہٰذا میں نے آپ کو یہ 4 آیتیں کھول کے بتانے کے بعد سمری بتا دی۔ آیت 38 جو ہے صاد، وہ ہماری اگلی 3 صورتوں کے بعد آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہاں اس کو کلیئر کریں گے۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ بڑے غور سے دیکھیے، نکالیے آیت 15، اور ذرا میں آپ کے سامنے آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو مثال دی نا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان 2 انبیاء کی، باپ بیٹے کی، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی، کہ کس قدر شکر گزاری کا انہوں نے ثبوت دیا۔ اب بالکل اسی کے مقابلے میں ملکہ سبا، یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اس کی حکمرانی تھی، اور بڑی عقل مند خاتون تھی، لیکن تھی کافر۔ اس کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کتنی ناشکری تھی وہ قوم سبا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہے وہ پسندیدہ زندگی اللہ کی جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی تھی، اور یہ زندگی جو ملکہ سبا کی کفر کے زمانے میں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
اور नाशुक्री का बेहतरीन नमूना है। सर जी हमने 14 नंबर आयत पढ़नी है। नंबर आए 14 थे पढ़नी। तो आज 15 करनी है, जी कर रहे इसकी हैं। तशरीह तो सर ने नहीं की थी कल, जो हजरत सलमान गिर पड़े जिन्होंने जान लिया, इसकी भाई तशरीह कल मैंने ये पढ़ा ये दी है, सोई हुई है। मुझे नहीं जी नहीं सर मैं याद सोई नहीं। हुई नहीं। नहीं सर जी, हमने पढ़ा दिया है जब वो जिन्होंने हैकले सुलेमानी तामीर कर रहे थे तो अच्छा लाठी टूट गई थी जी। सर पढ़ा है लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं अब इसको खोल देता हूँ जी ताकि जी आप मैं यही कह रही हूँ कि हमने पढ़ा है मगर डिटेल से नहीं पढ़ा। तो फिर सवाल किया करें ना। देखें, मेरे से मुंह बात मत किया करें। अब इसमें क्या चीज़ नहीं समझ आई आपको, ताकि मैं उसको फोकस करके समझाऊं। यही सर जी, ये आप जरा बताएं ना कि असा को जो गुल खा रहा था और वो पता नहीं चला था, जिन अगर जान सकते होते तो उन्हें इल्म होता, मगर वो गैब इल्म नहीं जानते थे। ये सारा कुछ तो क्लियर किया था कल। और आपने जवाब अपने सवाल का दे दिया है। मैं अब दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत 14, फलम्मा कदैना अलैहिल मौत, जब हमने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मौत का फैसला नाफिज किया हजरत सलेमान पर। मा दल्लहुम अला मौत ही, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों को नहीं आगाह किया कि उनको मौत दे रहा हूँ, उनको पता भी नहीं था। यहाँ साबित क्या किया जा रहा है कि जिन्नों के पास कोई इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब सारे का सारा अल्लाह के पास है। और ये जो लोग समझते हैं कि जिन्नों के पास इल्म गैब है और फिर उन्होंने उस पर हवाई किले तामीर कर लिए हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस आयत में इस बात का सबूत मौजूद है कि क्योंकि उनको पता ही नहीं चला। अगर इल्म गैब जानते होते तो समझ जाते, लेकिन उनको कब पता चला उनकी मौत का, जल्दी बताएं। सर जब उनका असा जो है वो दीमक ने खा लिया था। घून ने खाया तो वो गिर गए। जी, जब गिरे तो वो उनको पता गिर चला, गए। उनको पता चला जिन्नों को कि ओहो, हम तो उन समझ रहे थे कि वो जिंदा जावेद हैं, देख रहे हैं टेक लगा के असा पर, और हमें इतनी जिल्लत की सामान उठा के ला रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, लगन बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि मा दल्लहुम अला मौत ही, अल्लाह ताला ने जिन्नों को उनकी मौत के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। इल्ला, हाँ उनको कैसे पता चला, दाबतुल अर्द ताकुलु मिन सातन, कि उसके जो वो टेक लगा के जिस डंडे पर खड़े थे उसको खा लिया उसने, अपना दीमक ने सर, दीमक ने। दीमक ने खा लिया। तो अब जब वो गिरा, फलम्मा खर्रा, जब वो गिरे, तबय्यनतल जिन्नत, उस वक्त जिन्नों को पता चला, अल्लाह कानू यामलून अल गैब, सारी अल्लाह कानू यालमून अल गैब, अगर वो गैब जानते कि उनकी मौत के उनको गैब का इल्म होता तो पता चल जाता, मा लबिसू फी अजाबिल मुहीन, तो वो इस जिल्लत आमेज अजाब में मुब्तला ना रहते। जिल्लत आमेज अजाब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो इस तरह ऊंट गारे लगा के और बिल्डिंग बना रहे हैं, फलां कर रहे हैं, तो वो इस तरह का काम ना कर सकते, ना करते अगर उनको पता चल जाता, अगर वो इल्म गैब जानते होते तो। सर इसको अब जिल्लत कोई, तमीज क्यों कहा गया है? भाई आप उन जिन्नों को, वो जो शैतान जिन थे, अल्लाह ने काबू में दे दिए। तो अल्लाह और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे वो काम ले रहे थे, जैसे बिल्डिंगें बनवा रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे, वगैरह वगैरह, जो उनकी मर्जी के खिलाफ था। इसीलिए इसको अजाब मुहीन कहा गया। सर जी उनसे जज़ाकल्लाह। मुशक्कत ली जाती थी ताकि वो इधर उधर ना भटके, मुशक्कत वाले काम करवाए जाते थे। यही तो मैं कह रहा हूं कि उनसे जब गारा ढो रहे थे, ईंटें ढो रहे थे और लगे हुए थे, क्योंकि उनको डर था कि वो देख रहे हैं, हालांकि उनका अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी थी। अब बात और समझ आई कि नहीं आई? हजरत जी सर सुलेमान जी बादशाह होने के बावजूद निगरानी कर रहे थे, अपने कामों की खुद निगरानी कर रहे थे। इतने बड़े अल्लाह ताला की नेमतों के मालिक होने के बावजूद आप देख लें, इसीलिए अल्लाह उनकी तारीफें फरमा रहे हैं। और ये 4 जगह ये जो आयत आई हैं, उनकी शुक्रगुजारी को अल्लाह ताला बतौर नमूना पेश कर रहे हैं।
کہ رحمتوں کی بارش دیکھ لو اور ان کے شکر گزاری کا کمال دیکھ لو۔ اب آیت 14 کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ سر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اور جو آپ نے حوالہ جات دیے تھے اس میں نے پڑھا تھا، ویسے تو آپ سورہ صاد ہمیں سمجھائیں گے نا آگے جا کے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، وہ پوچھ سکتی ہوں ابھی؟ ضرور ضرور پوچھیں۔ اچھا سر، اس میں نا سورہ صاد میں آیت 35 میں حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو کسی کو سزاوار نہ ہو، تو یہ دعا انہوں نے کس اس سے مانگی تھی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ ایک بات نوٹ فرمائیں ڈاکٹر صاحبہ، کہ وہ ایسے نبی تھے جو چیزیں اللہ نے ان کو آلریڈی دے چکے تھے، اللہ ان کو کس طرح شکر گزاری سے ان کو استعمال کر رہے تھے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہوائیں ان کے قبضے میں دے دی، جانوروں کی بولیاں وہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ پرندوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، کہ پوری ملکہ سبا کی جو راجدھانی ہے، وہ ملکہ سبا مسلمان ہوتی ہے تو وہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، یمن کا وہ علاقہ پورا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جب مزید رحمتیں عطا فرمائے گا تو وہ ان کو مزید بروئے کار لا کر اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے۔ یہ تھا ان کا دعا مانگنے کا مقصد۔ باقی وہ جو بات ہے وہ انشاءاللہ وہاں میں بالکل کلیئر کروں گا کہ کون جو حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھا دیا، وہ کیا مسئلہ تھا، وہ ساری تفصیل وہاں آئے گی۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ میرے ذہن میں جزاک بھی یہی بات تھی میرے ذہن میں بھی، کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے مانگی ہوگی بادشاہت۔ ہاں بالکل۔ اب دیکھیں نا، اچھا ایک بات، انبیاء بڑے حریص ہوتے ہیں کس بات کے، کہ اللہ کا دین کی تفصیلات ان کو پتہ چلے اللہ سے بذریعہ وحی، اور ان پر عمل کرنے کا حق ادا کریں تاکہ اللہ کے ہاں بہترین درجے قیامت کے دن پا سکیں۔ اسی لیے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور انہوں نے، کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرے گا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن مومن کا کام ہے نا کہ اللہ سے مانگے بھی۔ اس کی حکمت کا تقاضا وہ دیتا ہے، اور وہ اس سے بہترین دین کی غلبے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اب سنیں، کچھ لوگوں کے سر مائک کھلے ہوئے ہیں، پلیز ان کو بولیں کہ بند کر دیں۔ ذرا آپ ان کی سنیں جو ریکویسٹ کر رہی ہیں۔ اور شاہد، ہاں جب تمہیں کہیں تو پھر تم بند کیا کرو، روز تمہیں کہنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب بالکل قرآن جو چیز سمجھاتا ہے نا تقابل سے، ایک وہ بہترین انداز ہے سمجھانے کا۔ آج بھی آپ جتنے لوگ یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہوتی جب تک تقابل سامنے نہ آئے، اچھائی کے مقابلے میں جب برائی اسی لیول کی بیان کی جائے تو اچھائی بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی دو شکر گزار بندوں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا شکر کا بہترین پہلو بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک اور اس کا سمجھاتا ہوں، اس کا بالکل الٹ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یا ان کے فالوور کیوں اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے خلاف زندگیاں گزارتے ہیں وہ کیوں اللہ کے مردود ہیں، ان کو اللہ کیوں رد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آیَةٌ، کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی کی ایک نشانی موجود تھی۔ کہ یہ کون ہے؟ یہ ملکہ سبا ہے۔ کیوں؟ بڑی عنایت اللہ نے کی ان پر۔ کیا عنایت تھی؟ ایک انہوں نے ڈیم بنایا تھا، اور اس ڈیم کے پانی سے زمین تھی زرخیز اور پانی موجود تھا،
تو बड़ी नहरें, जगह जगह नहरें और बाग थे। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि क्या था, निशानी थी, जन्नताने अन यमीन व शिमाल, और दो बाग दाएं और बाएं। ये तो असल में उस शारा का जिक्र है जो जाती थी फलस्तीन को, शाम की तरफ, शाम को। शाम और फलस्तीन दोनों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जब ये दोनों साइड पे बाग थे, इसका मतलब है कि ये जमीन बागों की जमीन थी। ये मत समझे कि सिर्फ दो, क्योंकि वो उस जिक्र के उस पर ट्रेवल करते थे। अच्छा, एक तो ये अल्लाह ताला की नेमत थी। अल्लाह फरमाते हैं कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम, ये सब किसकी इनायत थी? रब की इनायत थी। और ये उसने उनके रिज़्क़ का, उनकी रबूबियत, खाने पीने का सारा सामान इसमें था। तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम, खाओ अपने रब का रिज़्क़, वशकुरू लह, और उसी का शुक्र अदा करो। बलदन तय्यबतन, एक इंतहाई उम्दा मुल्क, व रब्बुन गफूर, और रब कैसा? वो बख्शने वाला, कि उसने किस कदर नेमतों का की फरमानी कर दी। तो ये इसका जिक्र सूरह नमल में भी आएगा, और हम पढ़ चुके हैं, इसको जरूर वहां पढ़िए। और ये जो मलका सबा थी ना, ये यमन का इलाका है, और वहाँ इस डैम की वजह से अल्लाह की इतनी बरकतें थी कि बागात और पता नहीं क्या क्या। अब ये जो आप खुद सोचें कि जब वो सफ़र करते थे तजारत के लिए शाम और फ़लस्तीन का, और साइड में बाग और आबादियाँ भी ऐसी कि बिल्कुल करीब करीब, तो उनके सफ़र के प्लान करके निकल सकते थे बड़े आराम से। जबकि रेगिस्तान का सफ़र आपको पता है कितना मुश्किल होता है, कोई बस्ती नहीं होती, कोई। आपने जो लोग यहाँ इस्लामाबाद और लाहौर में रहते हैं ना, जीटी रोड पे आपने देखा है किस कदर घनी आबादियां हैं, बड़े बड़े शहर हैं। आप रावलपिंडी से निकलें तो आगे आप देखते हैं कि जगह जगह पे बड़े बड़े शहर हैं। तो सफ़र कितना आसान हो जाता है। गाड़ी ख़राब हो जाए तो मैकेनिक अवेलेबल है, खाने पीने की ऐसी ऐसी जगह हैं कि आदमी हैरान परेशान हो जाता है। तो यही मामला था अल्लाह ताला का इन कौम सबा के साथ, उसी का जिक्र है। तो गोया वो जिस इलाके में आबाद थे, इसके जरखेज होने और कौम के लिए खुशहाली का बायस होने में इस बात की वाज़ेह इलामत मौजूद थी कि ये नेमतें इनके रब ताला की तरफ से ही अता करदा हैं, और उसके एहसान पर शुक्र वाजिब है। और ये अगर वो चाहे तो नेमतें छीन भी सकता है, इसलिए इससे डरते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। और आप एक बात याद रखें कि जब इंसान नाशुक्री करता है, जब कोई कौम नाशुक्री करती है, तो उससे नेमतें छिन जाती हैं। बहुत अच्छी तरह आप पाकिस्तान को देख लें, अल्लाह ने इस मुल्क को क्या नहीं दिया, मुझे बताएं। ये जो इरिगेशन सिस्टम है, आप ज़राती, ये 5 दरियाओं का बहना, ये आपको दुनिया में बहुत कम मिलेगा। सर हम लोग सिर्फ नाशुक्रे हैं पाकिस्तान। आप और प्लीज जरा मेरी अभी बात सुनते जाएं, नाशुक्रे का सारी सब आपको बात समझ आ जाएगी। एक तरफ ये, दूसरी तरफ लोग कितने मेहनती हैं, स्किल्ड हैं, महार से हम जानते हैं। आप देखें पूरा मिडिल ईस्ट हमारे लोगों को, और यूरोप अमेरिका में जब ये लोग जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस कदर उस माशरे को सुधारने में इनकी सलाहियतों का दखल है। लेकिन इसी मुल्क में आप देख लें, आज आप पाई पाई के मोहताज हैं। आप आईएमएफ जिससे लोन लेके ये लूट लाट के हम बाहर ले जाते हैं, उसी आईएमएफ की कंडीशन ऐसी है कि जो गुलामों के से भी बदतर है। लिहाजा ये है वो नेमत
کہ جس کو اگر ٹھیک استعمال کیا جائے تو دنیا میں، اچھا ان نعمتوں کو ٹھیک استعمال کون لوگ کریں گے؟ جلدی بتائیں، کون سی اسٹیبلشمنٹ، کون سے ججز اس نعمت کا ٹھیک استعمال کریں گے اور سمجھ کے کریں گے کہ یہ اللہ کی جو دی ہے؟ اللہ کا قانون سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں تو گے. سب سے پہلے مومن ہوں گے. ایمان، کون سا ایمان؟ کہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، لہذا میں اس کو پوری دیانتداری اور امانتداری سے استعمال کروں. اور اس کا نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نمونہ عمر ہے، اس کا نمونہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں. کاش میں اور آپ انہی نمونوں پر عمل کرتے. نبی کریم صلی اللہ، تو آج یقین مانیں یہ ملک دنیا کا لیڈر ہوتا. لیکن جی سر. 75 سال گزر چکے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خلاف ورزیوں کی انتہا کر دی ہے، آج بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ذرا سوچیں. تو یہ بڑی پیاری باتیں جو قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے دیکھو یہ شکر گزار بندے تھے، ان کی نعمتیں دیکھو، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نوازا. اور یہ جو ملک، یہ قوم سبا ہے، یہ کس قدر بدبخت ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی اور انہوں نے ان نعمتوں کا، تو پہلے بتایا اللہ نے ایک نمونہ رکھا جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور یہ وہ نمونہ ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے. قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا، اور اب اگر ہم عمل نہ کریں تو اللہ نے قیامت اسی کے لیے رکھی ہے کہ عمل کرنے والوں کو اجر دے. پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ. اور جو اس کے خلاف کر رہے ہیں ان کو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کرے. سر ایک بات کہنی تھی کہ ابھی تو قرآن پاک حفظ بھی کیا ہوا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتے بھی ہیں، تشریح بھی کرتے ہیں، من مانی، مطلب تشریح صحیح ہوتی ہے لیکن اس کو غلط انداز سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. دیکھیں تو ایک چاہیں اتنی طاقت ہے ان کے پاس کہ اگر چاہیں تو یہ قانون نافذ کر سکتے ہیں اگر نیت ٹھیک ہو تو اس پاکستان میں. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، قرآن کا حافظ ہونا ایک الگ بات ہے، قرآن پر کی حقانیت پر یقین ہونا اور اس حقانیت کے یقین ہونے کے نتیجے میں اس پر اس طرح عمل کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، یہ ہے وہ شخص جو اللہ کا پسندیدہ ہے. نعروں سے کبھی آپ دیکھ لیں تاریخ کا دھارا نہیں بدلا. جی سر، نیت ہونی چاہیے صحیح. سر حافظ صاحب یہ ضرور ہے، لیکن جب یہ میرے بھائی کے بیچ میٹ بھی تھے تو یہ نیچے سے بھی نا ایک دم اوپر آئے تھے اس ٹائم بھی، اور اب تو پھر اور ہی اوپر آ گئے. تو حافظ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے تو. بات یہ ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے یہ، اور ٹھیک کرو، تو یہ وہ یقین ہے جو مجھے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اس رب کی طرف سے غافل نہ ہونا. جی سر، اصل نقطہ یہی ہے. اچھا، اور ایمان پکا ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم آیات کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم آیات انفس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ نے ہمارے اندر فطرت میں یہ رکھی ہے بات کہ ہمیں نیکی پسند ہے اور برائی سے نفرت ہے. اور اس چیز کو پکا کرنے میں کہ نیکی اتنی سچی ہے کہ وہ کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ قرآن ہی بتاتا ہے. تو قرآن سے سمجھ بوجھ اور عمل کا تعلق، ورنہ یہاں اگر ہم قرآن کو مس یوز کریں گے تو قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا. کہ قرآن کو انسان اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے، نعوذ باللہ، اپنی خواہشوں کے مطابق ڈھالے، یہ تو اللہ کو ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے. آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو عین اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کیا، آج بھی اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا. تو لہٰذا ہمیں اصلی ایمان کے
کا جو نتیجہ ہے وہ عمل صالح ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی یہ ہمارا ایمان قبول نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. تو آج آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی. آج 15. اب جب انہوں نے جی سر جزاک اللہ خیر. جب نافرمانیاں کی نا، بالکل پاکستان کو آپ دیکھ لیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، مگر وہ منہ موڑ گئے. ہم نے اللہ سے دعا کی کہ پاکستان دے، ہم اس میں تیرا قرآن اور تیرے نبی کی سنت کو نافذ کریں گے. ہم نے بھی منہ موڑ لیا. اللہ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ، تو آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا. ساری رونق اس کس وجہ سے سبا کی؟ اس ڈیم کی وجہ سے. جو نعمتیں دی ہوئی. اچھا، اس ڈیم کی وجہ سے باغات، ان باغاتوں پر رونق اور سفر، کھانا پینا، ہر چیز پروانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے نافرمانیوں کی حد کر دی، اللہ نے اسی بند کو توڑا. اب سنیں وَبَدَّلْنَاهُ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَانِ ذَوَاتَ أَكْلٍ خَمَطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. اب وہی جب سیلاب آیا، وہ ٹوٹ گیا. وہی زمینیں جو بہترین فروٹ پیدا کر رہی تھیں، اب پانی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَانِ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے پچھلے 2 باغوں جہاں زبردست فروٹ تھے، اور 2 باغ انہیں دیے. کیسے باغ تھے؟ ذوات اکل خمط وأثل جی اکولن ہمتے اکل خمط. ہمتے اب ذرا معنی غور سے سنیے. اب یہ کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت اور وشیء من سدر قلیل اور تھوڑی سی بیریاں. اب آپ تو اکثر شہری لوگ ہیں، میں کیونکہ دیہاتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جب پانی ہوتا ہے تو کیا زرخیزیاں کام کرتی ہیں، اور جب پانی نہیں ہوتا تو وہی زمینیں کس طرح ناکارہ قسم کے پھل، ناکارہ قسم کے درخت اگا دیتی ہیں. تو یہ ہوا ان کے ساتھ معاملہ. جب انہوں نے سبا والوں نے ناشکریاں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بند کو توڑ کے اور پانی ختم، اور پھر وہی زمینیں جو باغ اگاتی تھی اس میں یہ قسم کی ناکارہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمتیں اس ڈیم کی شکل میں دی کہ ان کے مالی حالات بہترین تھے، اور کہاں اس ناشکری جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو اس بند توڑ کر ان کے اوپر وہ سیلاب لا کر کس قدر ان کو ستیہ ناش کر دیا. اتنا ستیہ ناش ہوا کہ یہ جو ملکہ یہ اہل سبا تھے، یہ سارے کے سارے وہاں سے نکل کے عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے. یہ مدینے میں بھی پہنچے. یہ اوس اور خزرج کون ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. یہی لوگ ہیں سر، یہی جی لوگ، یہی لوگ ہیں جو وہاں سے آئے ہاں، جمع. یہی لوگ. اب ذرا تھوڑی سی سیرت ہو جائے تو ہمیں پتہ چلا کہ مدینہ کے جو اوس اور خزرج قبیلے ہیں وہ یہ اب اس پہ مختلف آرائے ہیں. میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 صدی عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو 4 صدیاں گزرے ہوئے یہ بند ٹوٹا ہے، اور پھر یہ نکلے ہیں اور یہاں سے کوئی جدے میں جا کے آباد ہوا، کوئی وہاں سے سارے نکل گئے، اور اوس اور خزرج جو تھے 2 قبیلے یہ جا کے آباد ہوئے مدینے میں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مدینے میں یہ بھی آباد ہوئے، اور یہ جو 3 قبیلے تھے یہودی، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ،
یہ بھی مدینے میں آباد تھے. یہ پہلے آئے، یہودی پہلے آئے یا یہ اوس اور خزرج پہلے آئے؟ سر یہود پہلے سے آگے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ذرا چپ رہے نا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمارے لوگ قرآن کو پڑھ کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں پلیز خدا کے لیے اعجاز میر صاحب آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کرو. اب ذرا غور سے سنیں بات کو بہت اچھی طرح. یہ مجھے بتائیں کہ یہ یہود کب آئے مدینے میں؟ دیکھیں نا، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ یہ بعد میں آئے، کیونکہ کئی صدیوں بعد عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سیلاب آیا، وہ بند ٹوٹا اور یہ پھر نکلے وہاں سے. لیکن اس سے پہلے آباد تھے تینوں قبیلے یہودیوں کے. یہ کب آئے؟ جلدی بتائیں. انہوں نے پڑھا ہوا تھا اپنی تورات میں کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو کہ یہ سب آزاد. سنی سنائی باتیں ہیں. سر وہ اور ان کی تباہی جو حمید تھی تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے یہ. ہاں ذرا بتائیں نا کیا بات ہے، پھر مانیں. یہ آپ لوگ جو درس دیتے ہیں یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، چھوٹے نوٹ بنا لیجئے. اوس اور خزرج کیسے آئے وہ آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن اس سے پہلے یہود آئے. پہلا فساد جو ہے کس کا؟ یہود کا. وقت نصر کے ہاتھوں یہود کا. ہاں، تو آپ کیوں نہیں بتاتے 587 قبل مسیح، وہ 2.5-3 صدیاں بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وہاں سیلاب ارم آیا، ٹوٹا وہ، اور پھر وہ وہاں سے نکلے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 578 سال پہلے بخت نصر نے حملہ کیا اور اس نے یہودیوں کو ایسا رگڑا دیا کہ اس کو پہلا فساد کہتے ہیں. اس وقت یہ قبیلے غالباً مدینہ میں آئے ہیں. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا کہ ان کو وہ اس لیے یہاں آئے کہ وہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، کہ ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تشریف لائیں گے، اور انہوں نے کہا اچھا ہوا ہم یہاں سیٹل ہو گئے. تو پہلے یہود آ کے آباد ہوئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2.5-3 صدیوں کے بعد یہ بند ٹوٹا اور یہ اوس اور خزرج آئے. اچھا، یہاں بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں تاکہ آپ. ہوا یہ کہ جب یہ اوس اور خزرج آئے نا تو یہودیوں نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا. جب ٹف ٹائم دیا تو یہ گئے واپس، اور انہوں نے اپنے دوسرے قبیلوں کے جو لوگ تھے جو ان کے جاننے، ان کو لے کے آئے، اور انہوں نے یہودیوں کو خوب شکست دی. اس کے بعد یہودیوں نے ان کو سیٹل ہونے دیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ سیرت میں جب جائیں گے تو، لیکن مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہودی مدینے میں کیسے آئے. اچھا، دوسرا فساد جو ایک تو 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، اس وقت یہ نکلے ہیں وہاں سے، اور اسی کے بعد یہ آئے ہیں مدینے میں. دوسرا 70 عیسوی میں. 70 عیسوی کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد دوسرا فساد. اور ٹائٹس رومی جو تھا اس نے تہس نہس کیا اس کو، یہودیوں کو وہاں فلسطین میں. تو کچھ یہودی اس وقت بھی نکلے، اور عین ممکن ہے کہ یہی وہاں انہیں کے پاس پہنچے ہوں جو 3 قبیلے پہلے فساد کے بعد، جبکہ اس نے حملہ کیا تھا بخت نصر نے، تو یہ بھی یہودی پھر وہاں کچھ پہنچے ہوں. اب کوئی سوال، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، جلدی کریں.
تو یہ چیزیں بڑی ضروری تھیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ مدینے میں یہود کیسے پہنچے اور یہ اوس اور خزرج کیسے پہنچے، تو کیا صورتحال تھی۔ بعد میں صدیاں گزرتی رہیں، وقت گزرتا گیا، تو ان کے درمیان یہودیوں نے بہترین کام یہ کیا جو ان کا دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے، کہ کچھ قبیلے جو تھے یہودی وہ ایک اوس کے ساتھ مل جاتے، دوسرے خزرج کے ساتھ، ان کو لڑاتے رہتے۔ تو یوں یہ دونوں لڑتے رہتے، اور یہودی جو تھے وہ اپنی خوب تجارت اور انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہی انصار جو ہیں جنہوں نے وہاں قبول کیا دین کو اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ کی، یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ ادھر مدینے میں اوس اور خزرج لڑ لڑ کے جب تنگ آ گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں، اور اس کے تحت دونوں قبیلے جمع ہو جائیں گے۔ لیکن رنگ میں بھنگ اس وقت پڑ گئی جب یہ گئے مکہ حج کے موقع پر، اور انہوں نے وہاں سنا، کیونکہ یہود کے زبانی یہ سنتے رہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ اس طرح کے کارنامے انجام دے گا، تو انہوں نے بڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن یہود جن سے انہوں نے سنا تھا وہ اپنے تعصب کی وجہ سے، یہودیت کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ نبی جو تھا ایک زمانے کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد سے آیا، اور سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، تو انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا، اور اس کی تفصیلات آپ کچھ سن چکے ہیں، کچھ سنیں گے۔ کوئی سوال اس حوالے سے؟ شاباش۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن اور سیرت کس طرح ایک دوسرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں، تاکہ جب ایک کو سمجھتے ہیں تو دوسرا خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جلدی کریں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ سر اللہ پاک بہت جزائے خیر دے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے ہر چیز کی۔ یہ ہم لوگ خود نہیں کر سکتے ہیں، خود نہیں پڑھ کے رٹا لگا کے کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کو بھی اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کے اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین ثم آمین۔ اچھا تو سر، ایک آج سوال ہے، جی حکم۔ بس صرف اسی کا جو آپ نے بتایا ہے اس میں ہی تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گئی ہوں، کہ ایک تو 578 میں آپ نے بتایا قبل مسیح میں، بخت نصر کے حملے کے 587 بعد پہلا 587 میں، 587، جی جی 587 ٹھیک ہے بتایا ہے۔ 587، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سر اوس اور خزرج آ کے مدینے میں آباد ہوئے؟ نہیں 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 نہیں، بخت نصر نے حملہ کیا فلسطین پر، یہودی صحیح، آباد ہوئے آ کے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہلا فساد یہودیوں کا ہوا، اور بخت نصر کے حملے کی وجہ سے اس نے کچھ کو گرفتار کر کے لے گیا، نوکر بنائے، کچھ بھاگ گئے۔ یہ بھاگنے والے جو تھے وہ یہاں پہنچے مدینہ میں، 3 قبیلے۔ صحیح صحیح۔ ان قبیلوں اور کے سر نام جو پہلے فساد کے بعد آ کر آباد ہوئے بنو ہیں ان کا؟ قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تینوں قبیلے جو مدینے میں آباد تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب اور دوسرا آگے فساد غور سے سر؟ سنیں، 1 منٹ۔ اب نیتن یہو کہتا ہے کہ مدینہ ہمارا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ یہودی وہاں آباد تھے، اور اس خبیث بد کو نہیں پتا جو ان کو اتنا پیسہ کھلا رہا ہے ٹرمپ کو، وہ ان یہودیوں کے پیچھے ہے، جنہوں نے گریٹر اسرائیل میں مدینے کو اپنا حصہ دکھایا ہے۔ اب بات سمجھ اللہ آ رہی ہے مارے گا نہیں آ ان رہی؟ کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر، آ رہی ہے۔ سر بالکل آ رہی ہے سر۔ ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، کوئی یہودی کھڑا ہوا تھا اور وہ روزہ رسول کو کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا مدینہ ہے، ہم یہاں تک پہنچیں گے، مطلب وہ اتنے دعوے سے کہہ رہا تھا۔ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ویڈیو کے بعد تاریخی حقائق کو پہلے سمجھیں، پھر یہ سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ سر جی یہ اتنی جرت ان کو کس طرح ہو گئی ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں؟ آپ کا سوال ٹھیک ہے، جواب یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں ڈھانکیں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل
तीनों कबीलों को मदीने से निकाला। कुरान की रहनुमाई थी, अल्लाह ताला की मदद थी। आज ना हमारे पास कुरान की रहनुमाई है और ना अल्लाह की मदद है, इसलिए आज ये शेर हो गए हैं। बिल्कुल जी सही कह सर, रहे ये हैं सर। बात मुबारका के मिस्ताक वाहन की जी, बीमारी हो गई है, इस वजह से वो तेज हो गए हैं। तो वाहन मुसलमानों की को बीमारी वाहन की कुरान को बीमारी हो छोड़ने गई की है। वजह से हुई है। दुनिया जी परस्ती में सर, यही वजह है। वाहन दुनिया परस्ती की वजह से है, और दुनिया परस्ती को दूर जी करती सर, है खुदा परस्ती, और खुदा परस्ती आती है पक्के सच्चे ईमान और उसके मुताबिक अमल करने से। इसलिए वो जबरदस्त हो गए हैं सर हमारे ऊपर। तो आयत और 14 और 15 आज हमने पढ़ी है। अब कोई और सवाल हो यहूद और नसारा के बारे में, या आपके इन दो कबीलों के बारे में, औस और खिजरज के बारे में, तो ज़रूर पूछिए, वरना इंशाअल्लाह कल शुरू करेंगे आगे। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ और आपके साथ ये जो जुड़े हुए हैं उनको भी सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर आमीन तकलीफ दुख से बचाए। आमीन आमीन। आमीन।